बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लेके आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेरों ढेर एक दूसरे का ख्याल रखिए और मोहब्बतें बांटते रहिए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम बहुत अहम प्रोग्राम है, क्योंकि आज का स्पेशल जो प्रोग्राम है वो हम स्पेशली जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से है। वो जिन्ना जिसको कहते हैं कि जिन्ना वो हस्ती, वो शख्स जो सरापा कमाल जैसा था, महकते गुलशन में खिलते गुलाब जैसा था। उसकी हस्ती का क्या ज़िक्र करूं तुमसे, वो तो दुनिया के लिए खुली किताब जैसा था। आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज 11 सितंबर का दिन है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ग्रेट पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान को मिली कि जिसने पाकिस्तान की किस्मत बदल के रख दी। एक शख्स की डिटर्मिनेशन से, उसकी पावर से, उसके इरादे से, उसकी मजबूती से पाकिस्तान हासिल हुआ। पाकिस्तान एक नज़रिया है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बेस पर हासिल किया गया कि यहाँ इसको हासिल करने का मकसद ये था कि मुसलमान अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इबादत के दरवाज़े और जो हमारी इबादत की जगहें हैं, हमारी जो मसाजिद हैं, उनको आबाद किया जा सके। क्योंकि जब पाकिस्तान नहीं बना था तब मुसलमानों पे जुल्म और ज़्यादती की दास्तानें ना आपसे पोशीदा हैं ना मुझसे पोशीदा हैं। हमारे इस्लाफ जानते हैं, हमारे आबा व अजदाद जानते हैं कि वो कितनी कुर्बानियाँ देके पाकिस्तान में एंटर हुए, उन्होंने पाकिस्तान की शक्ल देखी और पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही मौजूद गेस्ट जो कॉलमिस्ट भी हैं और साथ ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक के साथ जो है वो जॉइंट भी हैं, वहाँ पर भी एज अ रिसर्चर जो है वो काम करते हैं, पाकिस्तान की तहरीक के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। सोच पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़िंदगी के अदवार, उनकी शख्सियत के हवाले से बहुत आगाही रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अहमद कसाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्मान साहब? आप ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी 11 सितंबर, आज कई साल हो गए कायद आज़म को इस दुनिया से रुखसत हुए, और जब पाकिस्तान बना तो उसके कुछ अर्सा बाद ही उनकी डेथ हो गई। अगर हम बात करें एक शख्सियत की कि अगर एक शख्स डिटर्मिनेंट था, उसके इरादे मजबूत थे और उसने पाकिस्तान को के अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर दी, तो ये शख्स जो है, इसकी शख्सियत जो है वो इतनी अहम और अहमियत की हामिल कैसे है? वो कौन से पहलू हैं कायद आज़म की शख्सियत के जो आप हमें बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, कोहिनूर टेलीविज़न चैनल, आप सबका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आज हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी एक इंतहाई अहम दिन है जी। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बड़ी डिटेल से बताया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ हमारे लिए एक बाबाए कौम या बानी पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। यस। और ये दिन, महीने, साल और सदियां गुज़रती रहेंगी। कायद आज़म के जो फॉलोअर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको हमेशा इंस्पिरेशन मिलती रहेगी कायद आज़म की पर्सनैलिटी से। बिल्कुल सही। और हमारे लिए ये बात भी बड़ी खुशाइंद है कि हमें किताबों की सूरत में और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ और वीडियोस की सूरत में और ख़ास तौर पे कुछ नादिर और नायाब तस्वीर की सूरत में एक ऐसा ज़ख़ीरा मुयस्सर है पाकिस्तानी कौम को कि जिसके ज़रिए हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के तमाम अदवार और पहलुओं का जायज़ा ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। कायद आज़म दरअसल एक ऐसी क्रिज़मेटिक शख्सियत थे। मैं यहाँ पर आगाज़ गुफ्तगू में ही स्टैनले वॉलपर्ट का एक जिसे हम कह सकते हैं मशहूर ज़माना जुमला है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को समझने के लिए बतौर पाकिस्तानी हमें इस बात को भी ज़रा ज़ेर नज़र रखना है कि ये स्टैनले वॉलपर्ट एक बरतानवी मुसन्निफ़ हैं जी। उन्होंने कायद आज़म की बायोग्राफ़ी लिखी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के नाम से, और उसमें उन्होंने कायद आज़म की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू जो आम लोगों से पिन्हा थे,
जो आम लोग वहाँ तक रसाई नहीं रखते थे, उसने यहाँ बर सगीर में आके हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के इन इलाकों में ट्रैवल किया, जगह जगह पे गया, लोगों से मिला और ऐसी शख्सियात को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कायदे आज़म के साथ गुजारी। बिल्कुल सही। अब उसकी बायोग्राफी में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं जो उसने कायदे आज़म की बायोग्राफी लिखी, लेकिन जिस जुमले का मैं तज़किरा कर रहा हूँ वो यकीनन आपके इल्म में भी होगा कि स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखा कि इस आलम में, आलम हस्ती में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तारीख़ का धारा मोड़ देते हैं, जिनको ये सलाहियत नसीब होती है। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इससे कम लोग वो होते हैं जो दुनिया के नक्शे को बदल डालते हैं। सही। और ऐसा तो शायद ही दुनिया में कोई हो कि दुनिया के नक्शे पे एक नई सल्तनत नमूदार कर दे। दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान था ही नहीं। और उन्होंने कहा कि कायदे आज़म वो शख्सियत है जिन्होंने, दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान का ही डंका बजता है। और कायदे आज़म वो शख्सियत है, स्टैनले वॉलपर्ट लिखता है कि जिन्होंने ये तीनों काम किए, तारीख का धारा भी मोड़ दिया, दुनिया के नक्शे को बदल डाला और एक नई ममलकत की बुनियाद डाली। अब ये काम सिर्फ एक सियासी रहनुमा का नहीं होता, एक लीडर का नहीं होता, ये एक ख़ास शख्सियत चुनी हुई थी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जो कायदे आज़म की सूरत में बर्रे सगीर के लोगों को अता हुई थी। बिल्कुल सही। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रातों को जाग कर अल्लाह के आगे सरबसजदा होके नबी पाक के सदक़े से पाकिस्तान को मांगते थे अल्लाह से, ऐसे होते हैं लीडर जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक़। देखिए कि जब तक आप अल्लाह के साथ अपनी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप दुनिया में किसी जगह कामयाब नहीं हो सकते। ये हमें कायदे आज़म की पर्सनालिटी से सीखने को मिलती हैं चीज़ें। वो बाकायदगी से अल्लाह के आगे झुकते, नमाज अदा करते, अपने तमाम इबादात को जो है वो सामने रखते, और सबसे बड़ी बात कि कभी किसी के आगे झुकते नहीं थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। उनके पास हर दलील होती थी क्योंकि वो बैरिस्टर थे और उनको पता था कि मेरे पास जो है वो हर चीज़ जो है वो मौजूद है। ये होता है, पढ़े लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बाशऊर होना बड़ा ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे आपकी इस बात में एक चीज़ ऐड करूँगा। जी ज़रूर। कि जब पाकिस्तान बनने की तहरीक चल रही थी, किताबें भरी पड़ी हैं, कोई एक दिन भी आपको जेल में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो कानून को समझते थे। उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए पाकिस्तान को हासिल किया और कानून की नुमाइंदगी और पासदारी की। आज हम उसी कानून से बिल्कुल जो है वो अलग हो चुके हैं कि हमारे पास कानून बने बनाए मौजूद हैं 1947 के, उससे पहले के, लेकिन उसके बाद के, बट हम उस पर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हैं। उसकी वजह क्या है कि गरीब आदमी यहाँ परेशान है और अमीर आदमी जो है वो यहाँ पर जो है वो अपने पैसे से सब कुछ जो है वो कर लेता है। ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है। कायदे आज़म का विजन, उनका पाकिस्तान कोई और है। जिस पाकिस्तान का कायदे आज़म ने इमेज दिया, जिस जो है वो यंगस्टर्स को रीढ़ की हड्डी कहा, उस्मान साहब, वो तो ये पाकिस्तान इस तरह का इमेज जो है वो खत्ते पर बिखर गया। ये क्या हुआ? आपको मैं इसमें ये बताना चाह रहा था, ही बिखर गया। ये बताना चाह रहा था कि जैसे आप बता रही हैं कि हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन आ गई थी। कायदे आज़म सिर्फ बानी पाकिस्तान ही नहीं, जैसे हमने पहले बात की, पाकिस्तान बनने के बाद वो हमारे पहले गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के पहले हुक्मरान बने। बिल्कुल सही। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसी बुनियाद डाल दी थी, हुक्मरानी का एक ऐसा दस्तूर अता कर दिया था। बल्कि जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था तो आपसे इस्तिफसार किया गया, मुख्तलिफ ये वाक़यात हैं। एक सहाफ़ी ने भी पूछा और बाद में जो अंग्रेज़ों का एक नुमाइंदा था उसने भी आपसे पूछा कि आपने ममलकत की बुनियाद तो डाल दी है, आप नई ममलकत बनाने जा रहे हैं, आपने उसके कवानीन के बारे में क्या सोचा है, आप किस तरह के कवानीन वहाँ नाफिज करेंगे। और आप वहाँ पे फिर उसने एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि तारीख़ी हवाले से वो हमें टॉन्ट करते हैं मुसलमानों को। उन्होंने टॉन्ट करते हुए कहा कि वहाँ पर आप यकीनन अकबर को फॉलो करेंगे जो मुग़ल बादशाह था। कायदे आज़म ने फ़ौरी उसको टोका और टोक के कहा, हु इज़ अकबर? हमें तो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 1400 साल पहले से कवानीन दिए जा चुके हैं, हम उनको नाफिज करेंगे। अब कायदे आज़म का ये विजन, जब आप गवर्नर जनरल बनते हैं, क्योंकि आज हम 11 सितंबर आपकी बरसी के मौके पे ये बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूर कहना चाहिए कि आपको बहुत थोड़ा वक्त तकदीर ने दिया। ऐसा ही है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आता है और 11 सितंबर 1948 को, मतलब 1 साल और चंद दिन आपको मिलते हैं। उसमें जो
14 जुलाई 1948 को आप बीमार होते हैं और आपको ज़ियारत ले जाया जाता है। अगर कायदे आज़म को और वक्त मिलता, उन्होंने जद्दोजहद इतनी की, उनका इतना पैशन था, वो पैशनेट इतने थे कि अपनी उन्होंने सेहत का ख्याल ही नहीं रखा। जी जी, दोनों बहन भाइयों ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी जो है वो बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिनकी गिरां कदर खदमात जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसा ज़माने में तारीख़ में कभी नहीं हुआ। आपने जी मादरे मिल्लत की अगर हम बात करें तो आज भी ये अज़ल से चलता आ रहा है कि बहनें भाइयों का साथ देती हैं, उल्फत और मवद्दत का ताल्लुक होता है। हाँ। लेकिन गालिबन ऐसी मिसाल ढूंढना भी मुश्किल है कि बहन ने अपनी ज़िंदगी ही अपने भाई के नाम कर दी। वाह। और अपने भाई की लाइफ में भी और उनकी ज़िंदगी के बाद भी हाँ। उनके मिशन को जारी रखा। वो पाकिस्तान हासिल करना चाहते थे, वो मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत, एक अलग मुल्क बनाना चाहते थे। तो इसलिए उनको जो है वो इस चीज़ में कोई आर नहीं था कि मैं बीइंग अ लेडी जो है, यानी कि हमारी ख़वातीन 1400 साल पहले भी आज भी प्रोमिनेंट लेडीज़ हैं जो हर माशरे में, हर शोबे में जो है वो गिरां कदर खदमात सर अंजाम देती आई हैं और दे रही हैं माशाल्लाह। हालांकि जी इसमें ये पहलू भी ज़रा हमें अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहिए कि हालांकि जो कायदे आज़म का कंडक्ट था, जो आपका वे ऑफ लाइफ था, जो आपका विजन था और जिस तरीके से आपने हुक्मरानी की दाग बेल डाली थी, हम अगर पिछले सालों को देखते हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना हर मौके पे कायदे आज़म के साथ हैं और कायदे आज़म भी अपनी बहन को बहुत अहमियत देते थे। लेकिन गवर्नर जनरल बनने के बाद हुकूमत के मामलात में अगर हम हकीकत पर मबनी बात करें तो मादरे मिल्लत की उस तरह से मुदाखलत नहीं थी। आप अपने भाई के साथ ज़रूर, लेकिन कायदे आज़म ने एक लाइन खींच दी थी कि हुकूमत के मामलात ये हैं और मेरे ज़ाती और सियासी मामलात ये हैं। बहुत से ऐसे मौके आते हैं, ये तो कुछ बातें तो मशहूर है ना, हम लोगों ने सुन रखी हैं कि मीटिंग पे चाय और बिस्किट देने की जब बात हुई तो कायदे आज़म ने फ़ौरन रोक दिया और स्टाफ से कहा कि ये घर से अपने नाश्ते करके नहीं आते जो मीटिंग करने, हम नई ममलकत की बुनियाद डाल रहे हैं, हमारे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। और बिल्कुल ऐसा था। जिन बुज़ुर्गों से हमें मिलने का मौका मिलता है वो बताते हैं कि 47 के बाद एक तो मुहाजिरीन की आमद थी, बिल्कुल ठीक है, एक यहाँ पे हमारे अंदरूनी हालात की हालत में सब लोग आए थे, बिल्कुल अपना और यहाँ तक है कि पेपर पिन भी हमारे पास मौजूद नहीं होती थी, कांटे लेके कागजों को जोड़ के काम चलाया जाता था। ये बुनियाद थी पाकिस्तान की। और यहाँ ये बात भी है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें कम है, शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कुछ अता किया। अगर मैं लाहौर की एक जो मरकजी शाहराह है, माल रोड जिसे कहते हैं, अगर उसकी बात करें, ये सदियों पुरानी रोड है और पाकिस्तान बनने से पहले भी ये रोड इसी तरह आबाद थी। यहाँ पे दुकानें थी, अनारकली रोड मेरी बड़ी फेवरेट रोड, अनारकली बाजार यहाँ मौजूद था। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ब्लेसिंग्स ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, माल रोड पे बुजुर्ग बताते हैं और ये लिखा भी है तारीख में कि पूरे माल रोड और अनारकली पे हिंदुओं का कारोबार पे कब्जा था। सिर्फ एक दुकान थी मुसलमानों की, सिर्फ एक दुकान। और आज हम देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर शहर ही नहीं पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है। हमारी मार्केट्स हैं, प्लाजे हैं, बिजनेस है, फैक्ट्रीज हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे। ये सब कुछ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान है। और जो बानिए पाकिस्तान है वो किस हालत में इस दुनिया से जाते हैं और जिस हालत में दुनिया से जाते हैं उससे पहले वो अपनी मीरास, अपनी विरासत सब कुछ स्टेट को दे जाते हैं। वही बहन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कायदे आज़म के नाम की, उन्होंने बड़ी सादगी से ज़िंदगी गुजारी और हुकूमत के मुनासिब से वजीफ़े पे उनका गुजारा चलता था। ये सारी बातें हमें इंडिकेट करती हैं कि हमें कायदे आज़म को ट्रिब्यूट तो करना है, उनका एहतराम भी करना है, उनके एहसानमंद भी हैं, लेकिन हमें कायदे आज़म की जो तालीमात हैं उन पर भी थोड़ा सा तवज्जो करनी चाहिए। उनको सीख के उन पे अमल करके, बेसिक तो इसी पे तवज्जो करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी तवज्जो कुछ और चीज़ों में कन्वर्ट हो गई। हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी बड़ी शख्सियत को समझा ही नहीं। उन्होंने पाकिस्तान बना के हमें दे दिया। कुछ वक्त अगर ज़िंदगी उनको मोहलत देती तो शायद पाकिस्तान की आज हालत ऐसी ना होती। कुछ बहुत अच्छी और मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट्स होती हैं पाकिस्तान के लिए, कुछ अच्छे बहुत आला किस्म की और चीज़ें जो है वो हमें मुयस्सर आती। और शायद आज जो बेइंसाफ़ी नज़र आती है, जो इंसाफ के लिए दर बदर भटकते लोग नज़र आते हैं, कानून का दौर दौरा होता और कानून की एक इज़्ज़त और एक रिस्पेक्ट और एक मामलात में जो अजीब सी सिचुएशन है ये ना होती। कायदे आज़म के बारे में जैसे मैंने आपको स्टैनले वॉलपर्ट का हवाला दिया, आप सरोजनी नायडू के भी उस
آرگومنٹ کو ضرور جانتی ہوں گی کہ اس نے بھی کہا تھا کہ قائد اعظم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی خاتون نہیں کہہ رہی جو قائد اعظم کی فالوور ہے, جو ادباً یا احتراماً کہہ رہی ہیں. انہوں نے قائد اعظم کے کریکٹر کو دیکھ کر ایک اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی رائے دی ہے, اور رائے ان کی یہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد وہ اس حسرت کا اظہار کرتی ہیں کہ کاش کانگریس کے پاس ایک قائد اعظم ہوتا اور مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوتے, 100 نہرو ہوتے اور 100 عبدالکلام آزاد ہوتے. کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو میں دیکھتی کہ پاکستان کیسے بنتا ہے. صحیح. یہ قائد اعظم کو ٹریبیوٹ تھا, اور اتنا سٹرونگ ورڈڈ ٹریبیوٹ تھا کہ پاکستانی قوم اندازہ نہیں کر سکتے. ہم لوگ اگر آج 73-74 سال بعد بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے. مجھے اور میری جو جنریشن ہے ہمیں تو خیر بالکل بھی معلوم نہیں ہے نا کہ آزادی کی قدر کیا ہے, اور ہمیں کتابوں سے پڑھ کے معلوم ہوتا ہے. وہ نسل گزر چکی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی بنیاد رکھی اور قربانیاں دی تھیں. قائد اعظم محمد علی جناح کا اس جنریشن کے ساتھ بھی تعلق ایسا تھا کہ جب مہاجرین لٹے پٹے قافلے پاکستان آ رہے تھے, پاک سرزمین کو آ کے چومتے تھے, اور جو ہم لاہور میں بیٹھے ہیں تو یہ جو ہمارا لاہور کا جو واگا بارڈر ہے اور یہ ہڈیارہ والا جو پوائنٹ ہے, یہ بارڈر ایریا, یہاں سے لوگ جب داخل ہوتے تھے تو پہلا والٹن میں مہاجر کیمپ تھا. صحیح. جو تاریخی طور پہ بڑا مشہور ہے, آج بھی وہاں پہ باب پاکستان پروجیکٹ کی صورت میں اس کی ایک یاد موجود ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں تھے. مہاجرین لاہور کے محاذ پہ بارڈر سے کراس کر کے ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم برداشت کرتے ہوئے, اور یقین کیجئے کہ کوئی ایک بھی قافلہ ایسا نہیں تھا جو مکمل پاکستان پہنچا ہو. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, خواتین, بوڑھے, بزرگ, اپنی اپنی سطح پہ ہر کسی نے قربانی دی. جب وہ لوگ والٹن کے مہاجر کیمپ میں پہنچتے تھے تو جتنی مشکل پیچھے وہ کاٹ کے آتے تھے نا, اس سے بڑی آگے نظر آتی تھی. یہاں بھی تو کچھ نہیں تھا, بے سر و سامانی کی حالت تھی. یہاں پر اپنے محل چھوڑ کر آئے تھے مسلمان, وہاں پر بڑی سلطنتیں, پورے گاؤں, احمد آباد دیکھ لیں آپ, وہاں پر جو ہے وہ لکھنؤ دیکھ لیں, وہاں جو ہے وہ محلات میں رہتے تھے مسلمان. اور اس کی گواہی اس وجہ سے بھی کہ میرے اپنے دادا پردادا جب مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تو مسلم لیگ بنانے میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے ساتھ ان کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں. بلکہ جو ہے وہ پروگرام میں آج اب مس ہو گئی, میں ضرور جو ہے وہ دکھاتی, میں نے پہلے بھی آپ سے جو ہے وعدہ کیا تھا, کیونکہ مسلم لیگ بنانے میں میری فیملی کا بہت کنٹریبیوشن رہا. نواب عظیم داد خان, نواب رزاق داد خان, میرے دادا, میرے پردادا, انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر بہت کام کیا پاکستان کے لیے. ہمارے ان بزرگوں کا ہی کریڈٹ ہے جی, ہماری ان بزرگوں کی قربانیاں. اس وقت کے نواب یہاں بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں آئے, جنہوں نے اپنا نہیں سوچا, ملک کا سوچا, اور اپنا سب کچھ ملک پہ قربان بھی کر دیا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے عثمان صاحب کہ جس کو جہاں جگہ ملی وہ آج تک وہیں بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں بالکل, یہ کمپرومائز ہے نا جی, سلطنت کے ساتھ, ریاست کے ساتھ. یہ وہ پیار تھا, محبت تھی جو ایک پاک سرزمین کے ساتھ تھی. بالکل ایسے اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھ کے اسلام اور پاکستان کے لیے اپنی زندگی ایسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں مقید ہو گئے آ کر, اتنے بڑے بڑے صحنوں میں جو ہے, اور اتنے بڑے بڑے تھال جن کے گھروں میں کھانے کے بنتے تھے, جو نواب کہلاتے تھے, ان کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں یا میسر آئیں یہاں پر. کیونکہ یہاں جو لوگ رہتے تھے, جو سکھ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے, یا جو ہندو رہتے تھے, ان کے گھر بڑے کنجسٹڈ تھے, چھوٹے چھوٹے تھے. یہ ان کا اصل میں ہمارا جو ہندوؤں کے ساتھ بڑا طویل عرصہ رہنے کا تجربہ ہے نا ہندوستان میں, بر صغیر کے مسلمانوں کا, اور بہت سی وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مسلمانوں کا, اسلام کے پیروکاروں کا. اسلام ایک اپنا طریقہ رکھتا ہے زندگی گزارنے کا, دیگر مذاہب کا اپنا ہے. ان طریقوں میں سے ہندوؤں کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ وہ اپنی جو رہائش گاہیں ہیں وہ ذرا کنجسٹڈ رکھتے ہیں. وہ تنگ و تاریک گلیاں, آپ یہ دیکھتے ہیں نا اندرون شہر میں اگر چلے جائیں, لوہاری ہے, بھاٹی ہے, وہاں پہ آپ کو جو تنگ و تاریک گلیاں نظر آتی ہیں, چھوٹے چھوٹے مکان, اوپر لمبی لمبی سٹوری, یہ وہ سارا ایک سٹرکچر ہے, یہ سارا ان کا طریقہ کار ہے ہندوؤں کا رہنے کا. تو مسلمانوں, میں آپ کو والٹن مہاجر کیمپ کی بات بتا رہا تھا, میں وہ ذرا مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کراچی میں تھے.
آپ بمبئی سے کراچی تشریف لائے تھے, وہاں پہ حکومت سازی کا معاملہ تھا, وہ بھی کوئی اتنا غیر اہم نہیں تھا. سب سے زیادہ اہم یہی تھا کہ حکومت سازی کے مراحل طے کیے جائیں, اور وہ قائد اعظم کی قیادت میں ہو رہے تھے. آپ وہاں انگیج تھے, آپ کی مصروفیات تھیں, لیکن جب آپ کو ٹیلی گرام کے ذریعے اور دیگر لوگوں کے ذریعے یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ لاہور کے والٹن میں مہاجر کیمپ جو لگا ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں وہاں پہ ہجرت کر کے آنے والے, وہاں کے جو پریشانیاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اسٹیٹ اور ریاست کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں تھا, لیکن قائد اعظم کا جذبہ اور آپ کی اپنے عوام سے اٹیچمنٹ یہ تھی کہ آپ فوراً لاہور پہنچے, اور لاہور پہنچ کے سیدھے آپ والٹن کے مہاجر کیمپ میں گئے. آپ وہاں پہ مہاجرین سے ملے, ان کو گلے لگایا, ان کو حوصلہ اور تسلی دی, اور پھر اس کے بعد ایک تقریر قائد اعظم کی جو پنجاب یونیورسٹی کے یونیورسٹی گراؤنڈ میں آپ نے کی, اس میں آپ نے ایک جملہ بولا جو قیامت تک پاکستانیوں کے لیے ایک حوصلے کی اور امید کی کرن کے طور پہ سامنے رہے گا. وہ جملہ تھا قائد اعظم کا, ایک سبق دیا انہوں نے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. واہ, یہ ایک جملہ تھا قائد اعظم کا, اور یہ اس شخص کی زبان سے نکل رہا تھا جو بابا ایک قوم تھا, جو قوم کا باپ تھا, جس نے کتنی مصیبتیں اٹھا کے پاکستان اپنے اس ملک کے لیے, کتنی خوشی ہوگی انہیں اس چیز کی. یہ وہی شخصیت جو اس ٹائم پر جب کوئی چیز اچیو کرتا ہے, اور اتنا بڑا ٹارگٹ جس میں ہندو اور انگریزوں سے آپ کا مقابلہ ہو, اور اس وقت کے جو ہے وہ آپ ایک ملک حاصل کرنا چاہ رہے ہو, آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, بے سر و سامانی کی حالت ہو, اس وقت میں وہ مسلمان جو صاحب استطاعت تھے, انہوں نے مسلم لیگ بنانے میں بہت مدد کی قائد اعظم کی. لیاقت علی خان خود بھی, اور ویسے بھی ان کے بھی رفقا جو ہے وہ اس میں شامل تھے. بہت سارے لوگوں کی محنت سے یہ پاکستان بنا, اور قائد اعظم کا اگر اتنے سارے لوگ ساتھ نہ دیتے, یہ ایک ٹیم ورک ہے. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. اسی لیے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جو یہ ہمارے آنے والی نئی نسلیں ہیں نا, جو یہ ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو نوجوان نسل ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی. صحیح ہے. تو آج نوجوان نسل کو یہ سوچنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جب یوم ولادت ہے, جب یوم وفات ہے, تو ہم نے اس کو کس طرح منانا ہے. یہ صرف ایک وقتی طور پہ رسمیں رہ گئی ہیں. جی ہاں, رسمیں ہم نے پروگرام کیا اور بات ختم ہو گئی. بات ختم نہیں ہونی چاہیے, بات تو یہاں سے شروع ہونی چاہیے. یہ اسی یونیورسٹی گراؤنڈ کی تقریر میں ہی قائد اعظم نے, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا, لیکن ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا. ہمیں اب پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے. ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں. اور ایسا ہی ہے, جو جنریشن پاکستان بنا کر ہمیں دے گئی, وہ اپنی دنیاوی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. اب جو پاکستان میں موجود ہماری جنریشن ہے, بعد میں آنے والی نسلیں ہیں, ہم بری و ذمہ نہیں ہیں کہ بڑوں نے پاکستان بنا دیا, ہم انجوائے کریں. ہمیں اپنا کردار اپنی سطح پہ ادا کرتے رہنا. اصل میں سمجھتی ہوں, یا ہم اگر تجزیہ کریں یا اگر ہم نچوڑ نکالیں, ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا, وہ اپنی قوم کو سکھاتا ہے کہ صحیح اور غلط راستہ کیا ہے. جیسے آپ اپنا گھر دیکھ لیں, ایک سربراہ ہوگا تو گھر کا نظام جو ہے وہ ٹھیک چلے گا. ایک ملک میں جو ہے وہ لیڈر ایسا ہوگا جس کے کہنے پہ تمام لوگ چلتے ہوں گے, تو معاملات اور طریقہ کار ٹھیک چلیں گے. جب سب اپنی ایڈ کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, تو وہ ایک بندہ اپنی کمانڈ نہیں رکھ سکتا. سنے سب کی, مگر کریں وہ جو سب کے لیے بیسٹ ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہاں پہ ہم عام طور پہ جب بات کرتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں یا اخبارات میں یا کہیں بھی جب ڈسکشن ہوتی ہے, تو موضوع گفتگو یا مخاطب عوام پاکستان ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا, بڑا اشارہ آپ کا ویلڈ ہے کہ عوام تو ذمہ دار ہیں, لیکن ہمارا وہ طبقہ جو رہنمائی کرتا ہے, جو ہمارے لیڈرز ہیں, ان کو بھی قائد اعظم کو فالو کرنے کے لیے ان کو قائد اعظم ہونا چاہیے. جی بالکل, قائد اعظم جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. قائد اعظم کی شخصیت کے وہ تمام پہلو, وہ تمام اصول رونما ہونے چاہیے جو قائد اعظم ہمیں دے گئے ہیں. ہر چیز ہماری کتاب میں موجود ہے, ہر چیز ہماری تاریخ سے جڑی ہے. ہمیں سیکھنا ہے. جو لیڈنگ پاور ہوتا ہے نا, جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اگر بڑا ہی ٹھیک نہ ہو, اگر آنر ہی صحیح نہ ہو, تو معاملات اور چیزیں جو ہے وہ کہاں سے چلیں گی. یہ آپ دیکھ لیجئے, بڑی آرگنائزیشن میں دیکھ لیجئے, آپ جو ہے وہ ہر جگہ پاکستان میں دیکھ لیجئے, جہاں آنرز خود جا کر دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, کام کرتے ہیں, ایون کہ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں, وہ چیزیں شاندار طریقے سے کامیابی کی طرف گامزن ہوتی ہیں. جہاں آپ دوسروں پہ سارا کام چھوڑ دیتے ہیں, وہاں تو پھر دوسروں کی مرضی سے کام ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے آپ کی جو شخصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں, جتنے بھی پہلوؤں پہ بات کریں,
آپ کی شخصیت میں کہیں بھی ون مین شو نہیں تھا. ہاں صحیح. قائد اعظم ہمیشہ ٹیم ورک کے قائل تھے اور آپ نے اپنی ٹیم کو ڈیورنگ موومنٹ بھی پاکستان بنانے کی جدوجہد کے دوران بھی کبھی بھی سولو فلائٹ نہیں لی اور پاکستان بننے کے بعد بھی ایون جب آپ 14 جولائی 1948 کو بیماری کی وجہ سے آپ کو منتقل کیا گیا زیارت میں, ڈاکٹرز کا پینل تھا, ایک ڈیسیجن ہوا, یہ ایک الگ موضوع ہے. جب آپ زیارت تشریف لے جاتے ہیں تو پیچھے لیاقت علی خان جو ہمارے پہلے وزیر اعظم پاکستان تھے وہ ملک کا نظام چلا رہے ہیں, لیکن اپنی بیماری کے باوجود قائد اعظم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. اور پھر قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو بلایا, لیاقت علی خان زیارت پہنچے اور جو قائد اعظم کے ADC ہیں وہ بتاتے ہیں, بریگیڈیئر نور حسین, وہ بتاتے ہیں, لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ قائد اعظم نے بیماری کے عالم میں حالت یہ تھی کہ آپ کا بازو اوپر نہیں اٹھ رہا تھا, لیکن آپ نے لیاقت علی خان سے 1-to-1 میٹنگ کی. اپنے سٹاف کو اور مادر ملت جو وہاں موجود تھیں ان کو وہاں سے بھیج کے دوسرے کمرے میں کھانے کا وقت تھا, آپ نے لیاقت علی خان سے 1-to-1 میٹنگ کی. اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتنے کین تھے اور کتنے کنسرن تھے پاکستان کے افیئرز کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے, اپنی آنے والی جنریشن کے لیے. کچھ اس طرح کی بات چیت ہوئی ہوگی نا, اور کوئی ایجنڈا تو نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہمارے آج کل بڑے معروف سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی کے, رضا ربانی, ان کے والد تھے عطا محمد ربانی, وہ قائد اعظم کے ADC تھے. انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ قائد اعظم زیارت جانے کے بعد بھی حکومت کے معاملات سے بے خبر اور لا تعلق نہیں ہوئے تھے. وہ اپنی ٹیم سے, اپنی کیبنٹ سے رابطے میں رہتے تھے, مشورے اور تمام چیزوں کے ساتھ وہ اپنا کنسرن شو کرتے تھے. یعنی کہ وہ ہر جگہ موجود تھے جہاں وہ موجود نہیں بھی تھے. بظاہر آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں, لیکن آپ کو کنسرن ہونا چاہیے کہ آپ کی جو چیزیں, یہ ہمیں قائد اعظم کی شخصیت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو کسی چیز کا محافظ بنایا ہے, کسی چیز کا کنسرن بنایا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں دی گئی ہیں, تو پھر آپ اس پر پوری نظر رکھیں, تبھی آپ جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. اچھا, قائد اعظم کی اور بہت ساری ایسی چیزیں باتیں ہیں کہ جب وہ جلسے کے لیے جایا کرتے تھے تو اکثر وہ ایک چشمہ استعمال کرتے تھے جس کو وہ آئی پر جو ہے وہ سیٹ کرتے تھے اور قریب کے الفاظ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے. تو ایک دن ایسے ہی جلسہ ہو رہا تھا, سب لوگ جو ہے وہ سامنے موجود تھے, ایون کہ وہاں پر جو ہے وہ ہندو لوگ بھی جو ہے وہ بیٹھے تھے اور وہاں پر ایسے ان کے سربراہ بھی بیٹھے تھے. تو اچانک سے قائد اعظم کی جو گلاسز تھے اب وہ نیچے گر گیا, جو وہ ایک چشمہ لگاتے تھے قریب سے پڑھنے کے لیے. اب جب چشمہ نیچے گر گیا تو وہاں جو ہندوؤں کے سربراہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اب جناح جھکے گا, اب ساری عوام سامنے کھڑی ہے اور جناح جو ہے وہ قدموں میں جھک کر یہ گلاسز اٹھائے گا. تو قائد اعظم نے کیا کیا, دوسرے گلاسز اپنے جو ہے وہ پاکٹ سے نکالے, وہ لگائے اور سپیچ شروع کر دی. تو یہ دیکھ کر ہندو دھنگ رہ گئے کہ یہ ہوتا ہے لیڈر, کہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میری ایک چیز خراب ہو جائے تو دوسری چیز میرے پاس ہو, جس سے میں اپنی جو ہے وہ میری ڈگنیٹی یا میری پاور یا میری بےعزتی یا میرا جو ہے وہ مورال نہ ڈاؤن ہو. کیونکہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے جب آپ جھک کر کوئی چیز اٹھائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ وہاں پر ڈاؤن ہو جائیں گے, آپ کی سپیچ کا کانٹینٹ ٹوٹ جائے گا, لوگ آپ کی بات کو اس طرح فالو نہیں کریں گے. اور یہ ہوتا ہے لیڈر. یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا جس کے ساتھ قائد اعظم کا مقابلہ تھا. آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ ہندوؤں کا ایک پورا طریقہ کار ہے, مائنڈ سیٹ. آج بھی 74 سال گزرنے کے بعد بھی ہندو اپنی روش نہیں بدلے, ان کا طریقہ کار وہی ہے. اور قائد اعظم کا دشمن یا قائد اعظم کے جو سامنے مد مقابل تھا وہ ایک مکار بنیا تھا. قائد اعظم کو مقابلہ کرنا تھا ایک ایسی قوم سے جہاں پہ آپ کو اپنی دیانت اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کو بھی برقرار رکھنا ہے, اپنے ایک ٹرو ویژن جو آپ کا ہے اس کے مطابق چلنا ہے, جاہلوں سے مقابلہ کرنا اور پھر ان جیسے لوگوں سے مقابلہ کر کے فتح حاصل کر, اور کی آپ نے کی. اور آج میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 74 سال گزرنے کے بعد یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. گزشتہ 1-2 سالوں میں بھارت کی جو موجودہ حکومت ہے وہاں پہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے, ایون دین تمام اقلیتوں کے ساتھ, ابھی یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ وہاں پہ تھینک یو جناح کے نعرے 74 سال بعد لگ رہے ہیں. وہ لوگ قائد اعظم کو آج بھی تھینک یو کر رہے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مسلمانوں کی جان ان سے چھڑوائی. میں تو ایک سانس جب پاکستان میں لیتی ہوں تو میں قائد اعظم کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اللہ کا اور اس کے رسول کا
شکر ادا کرتی ہوں کہ میں پاکستان میں کھلی فضا میں سانس لے رہی ہوں. یہ ہر بندہ اگر انڈیویجول اپنے اندر یہ تھینک یو، یہ خوشی اور یہ شکریہ کے الفاظ جو ہے قائد اعظم کے لیے استعمال کرے تو آج ان کی برسی ہے، آج ان کی وفات کا دن ہے 11 ستمبر. آج کئی سال ہو گئے ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہمیشہ ہم نے ان کی وفات کے دن کو صرف منایا اور بات ختم ہو گئی. ان کے لیے فاتحہ خوانی کا کتنے لوگوں نے ارینج کیا، کتنے لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ اہتمام کیا کہ آج ہم قائد اعظم کا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو آج ہم جو ہے وہ فاتحہ خوانی کریں، اسپیشل اپنے گھر میں اہتمام کریں. جب کوئی ایونٹ آتا ہے تو آپ اپنے گھروں کو جو ہے وہ سجاتے ہیں، آپ جو ہے وہ نظر نیاز کرتے ہیں. تو جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی یاد میں آپ کا کوئی اپنا پیارا ایک شخص جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتا ہو، اس کی بھی نظر نیاز چلتی رہتی ہے، کئی سو سال چلتے رہتے ہیں، اس کی برسی ہی نہیں ختم ہوتی. تو کیا ہم آج اپنے اس قائد کو بھول چکے ہیں؟ اور انفارچونیٹلی ہم بھول چکے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ ہم کیک کاٹ لیتے ہیں، قائد اعظم کی سیلیبریشن ہے جی، کیک کاٹ لیا ہم نے، اس کو منایا، اچھی بات ہے، ہمیں یہ سیلیبریشنز کرنی چاہیے. لیکن قائد اعظم کا جو اس دنیا سے رخصت کا دن ہے اس کو منانے کے لیے ہمیں جو ہے فاتحہ خوانی لازمی کروانی چاہیے. یہ ضروری چیز ہے. بالکل ہمیں قائد اعظم کو ٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے اور اصال ثواب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے اور بابا قوم کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. بلا شبہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کلمت اللہ کے نام پہ ہمیں حاصل ہوا، لیکن جو ایک انسانی کاوش ہوتی ہے، جو ہیومن ایفرٹ ہوتی ہے، اس میں بھی جب تک انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی روش نہیں اپنائیں گے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کر پائیں گے. اس لیے قائد اعظم بانی پاکستان ہی نہیں ہے، ہمارے محسن اعظم بھی ہیں. اس پوری قوم کے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہمیں آزادی جیسی نعمت لے کر دی ہے. بالکل صحیح. قائد اعظم کی شخصیت کے کچھ اور پہلو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ قائد اعظم کی شخصیت کے جیسے میں نے پہلے کہا جی کہ تمام پہلو ایک ایک پہلو کر کے ہم اگر ذکر کرتے چلے جائیں تو وہ روشنی بکھیرتے ہیں. ایک پہلو جس سے میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ انسپائر ہوں قائد اعظم کا، وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو اپنی لائف گزاری، جو ان کی سیاسی زندگی تھی، کیونکہ ان کی جو پاکستان کی جدوجہد جب شروع ہوئی تو اپنی ذاتی زندگی تو ختم ہو گئی، ان کی ساری زندگی اس ایفرٹ کے لیے وقف تھی. قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، اصول پسندی کے ساتھ زندگی گزاری. کمپرومائز یا مصلحت کا شکار ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے کبھی کبھار تھوڑا بہت جھوٹ کی گنجائش رکھی ہوتی ہے، بالکل صحیح، یا بددیانتی کی گنجائش رکھی ہوتی ہے. یہ دو چیزیں قائد اعظم کی ذات سے بہت دور تھیں. اور میں اس بات کی ایک دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں. ثبوت یہ ہے کہ آج 74 ایئرز گزر چکے پاکستان بنے اور مجموعی طور پہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے قائد اعظم کی جدوجہد کو. بالکل صحیح. اگر ہم 1925 اور 1930 کے بعد جب خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال نے، اس کے بعد بھرپور ایفرٹ شروع ہوئی، اگر 1930 کو بھی بنیاد بنا لیں اور اس کے بعد قائد اعظم جب اس جدوجہد میں شامل ہوتے ہیں 1940 تک، پھر اس کے بعد 23 مارچ 1940 کا تاریخی جلسہ اور 40 سے 47 تک بھرپور موومنٹ، اس پورے ایرا کو دیکھ لیں تو قائد اعظم کا ابھی تک تقریباً کوئی 100 سال کا عرصہ بنتا ہے جو گزر چکا ہے. آج تک پوری دنیا میں قائد اعظم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی ان کی شخصیت کے بارے میں جھوٹ یا بددیانتی کا کوئی ایک جملہ نہیں لکھ سکا. یہ بڑی دلیل ہے. مخالفین بھی نہیں لکھ سکے، نہ کہہ سکے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کی پرسنالٹی میں جھول نہیں تھا، جھوک نہیں تھا، کہیں پر کمپرومائز نہیں تھا. آپ دیانت اور اصول پسندی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور آپ نے ایسا کر کے دکھایا اور سچ کی قیمت لوگوں کو بتائی کہ آفٹر آل بالآخر جو فتح ہوتی ہے، جو کنکلوژن بعد میں جسے ثمر ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، وہ سچ کو ملتا ہے، جھوٹ کو رسوائی ہی ملتی ہے. یہ بات قائد اعظم کی زندگی کی جو مجھے بطور طالب علم بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے، بہت متاثر کرتی ہے. اور ہمیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو، اپنی فیملی کو، جو ہمارے ساتھ کولیگز ہیں، دوست احباب ہیں، سب تک یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ قائد اعظم کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ لے لیں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں، آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس ہو. اچھا، کیسی خوبصورت بات ہے کہ قائد اعظم نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا اور ان سے سیکھا. اور آج ہم نے دونوں ہی بڑی شخصیات جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، ہم نے ان سے وہ تمام چیزیں نہیں لیں. وجوہات کیا رہیں؟ وجوہات اس کی دیکھیں مختلف وجوہات ہیں. میں جسے سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے ذاتی زندگی میں بندہ شارٹ کٹ کا قائل ہوتا ہے،
ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی حقیقت اور اپنی اصل سے دور چلے جاتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی اصول یا ضابطے کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا وقتی طور پہ اس کی مشکل اتنی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آسانی کی راہ لو, کیا ہوا, ایسے نہیں تو ایسے کر لیں گے. لیکن یہ جو شخصیات ہماری آئیڈیل ہیں, جیسے آپ نے ہمارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, آقا پاک کی ساری زندگی سیرت پاک, احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اور خود قرآن کریم. میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں, قائد اعظم محمد علی جناح کی جو جدوجہد تھی وہ سیاسی ضرور تھی, اور یہ ملک ایک انتخابی عمل کے نتیجے میں بنا, لیکن تحریک پاکستان صرف سیاسی تحریک نہیں تھی, وہ ایک روحانی تحریک بھی تھی. صحیح, اس میں روحانیت کا ایلیمنٹ بھی تھا. ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, امیر ملت جنہیں کہتے ہیں, وہ مسلم لیگ کے سرپرستوں میں تھے اور قائد اعظم کے ان سرپرست بزرگوں میں تھے جو ایک پریکٹسنگ پیر تھے, ان کے مریدین تھے, وہ عالم دین تھے. اس کے باوجود انہوں نے ایک بغیر داڑھی والے شخص کو اتنی اہمیت دی قائد اعظم کو, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ, اپنے مریدین کو کہا تھا, جو ہمارا کلچر ہے روحانیت کا, صوفیاء کا, جو لوگ ان کے فالورز تھے, جو دین کی تعلیمات کو ان سے سیکھتے تھے, انہوں نے کیٹاگوریکل کہا تھا جو میرا مرید ہے, جو اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا پکا مسلمان ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی حمایت کرے. اور ایک ملاقات میں انہوں نے, قرآن پاک کی ہم بات کر رہے تھے, تو ایک ملاقات میں حضرت امیر ملت نے قائد اعظم کو قرآن پاک, ایک تسبیح اور ایک مصلی جائے نماز, یہ 3 چیزیں گفٹ کی, جن کو بعد میں آ کے قائد اعظم نے خود انٹرپریٹ کیا. آپ نے خود کہا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مجھے قرآن پاک اس لیے دیا ہے کہ جب میں پاکستان کا نظام وضع کرنے لگوں, ملک بن جائے, تو اس قرآن کو دستور بنانا ہے. سبحان اللہ. مجھے تسبیح اس لیے دی ہے کہ میں درود پاک کے ذریعے اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لوں, اور جائے نماز مصلی مجھے اس لیے دیا ہے کہ اسلام پریکٹیکل کا نام ہے, مجھے عمل بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. یہ قائد اعظم کی ایک سوچ تھی کہ پاکستان بنانے کی جدوجہد میں بھی وہ کلمت اللہ, قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتے تھے. بے شک. آج کے نئے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے قائد اعظم کی آج اس ڈیتھ اینیورسری پہ؟ ہم کیا ایسا خاص پیغام ہے جو اپنی نوجوان نسل کو دے سکتے ہیں کہ جس سے ہم پاکستان میں جس تباہی کی طرف جا رہے ہیں, جہاں ہم رشتوں کے تقدس اور احترام کو بھول چکے ہیں, جہاں ہم پاکستان میں تڑپ رہے ہیں ایک دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, ہم قوانین کے لیے تڑپ رہے ہیں, یہاں جو ہے وہ لوگوں پر جھوٹی FIRیں کاٹ دی جاتی ہیں, معاملات خراب ہو جاتے ہیں, شریف انسان جو ہے وہ زندگی جینے کے لیے خودکشی تک پہنچ جاتا ہے. جہاں اس ملک میں یہاں تک نوبت آ گئی, وہاں قائد اعظم کے وہ اصول کہاں گئے؟ میں جی آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جو میسج اپنی نوجوان نسل کو, اپنی قوم کو, اپنے ناظرین تک جو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا, اگر ہم آج کل جن حالات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بلا شبہ ہم ان مشکلات کا شکار ہیں. 2 چیزیں ہیں جن کے درمیان اس وقت ہماری تگ و دو چل رہی ہے, حقوق اور فرائض. حقوق کے مطالبے کے لیے ہم لوگ سڑکوں پر بھی ہیں, ہم لوگ پریشان بھی ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں. ہمارے مختلف لوگ, ہمارے مختلف گروپس, مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ, وہ مناسب اور جائز انداز میں, غلط نہیں کر رہے, اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, اور ہر کوئی کرتا ہے. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا 11 ستمبر کے دن قائد اعظم کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جہاں ہم حقوق کا مطالبہ کریں, ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. جب ہم حقوق کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے لگ جائیں گے تو دوسروں کے حقوق ادا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو حق کے لیے کوئی سڑک پر نہیں نکلے گا جب ہم اپنے فرائض پر انجام دینا شروع کر دیں گے, ہماری مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آج کی تعلیمی یافتہ قوم, ہماری ظاہری بات ہے کہ ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں, سب لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن شعور سے بڑے دور ہیں. اور قائد اعظم نے ہمیشہ جو ہے وہ شعور کی بات کی, عمل کی بات کی, علم کی بات کی. تو اس پر جو ہے وہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, علم اور شعور کی جہاں تک بات ہے, مسلمانان بر صغیر کے مسلمانوں نے تعلیم کے میدان میں تھوڑا پیچھے رہ کر بھی گزارا کر لیا تھا, لیکن جب شعور کی بات آئی تو شعور کو اتنا لازم و ملزوم جانا کہ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال, ان 2 شخصیات نے پوری قوم کو
کچھ جسے ہم کہتے ہیں نا مادی طور پہ ظاہری نظر آنے والی تو کوئی چیز نہیں دی، انہوں نے پوری قوم کو شعور دے دیا تھا، اور اس شعور کے نتیجے میں قوم یکجا ایک جان ہو گئی۔ اتحاد اور اتفاق کی طاقت سے ہم نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی کہ ایک نیا ملک حاصل کر لیا۔ یہ شعور کی بیداری کے نتیجے میں ہی تھا۔ آج بھی ہمیں اس شعور کو اگر دوبارہ سے بیدار کر لیں تو ہماری مزید مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھا میسج جو ہے وہ ہماری عوام تک پہنچایا۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے قائد اعظم محمد علی جناح کے آج اس موقع پہ کہ جو اب آج ہم اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکرائب کر رہے ہیں، قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنی زندگیوں کو قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے ڈھالیں، کچھ نہ سیکھیں، ایک سچ بولنا سیکھ جائیں۔ بیرسٹر کی اس ملک میں وہ اہمیت، وہ وقار اور وہ وقت ہونی چاہیے کہ جو آج کے زمانے میں ہمیں نہیں ملتی۔ ایک بیرسٹر نے پاکستان بنایا تھا۔ آج کے ایڈوکیٹ سے میرا ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ یہ سوال بھی ہے، اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے جو ہے وہ یہ التجا بھی ہے کہ خدارا پاکستان جن اصولوں پر لیا گیا تھا، آج آپ اصول کو بدلتے ہوئے کسی بھی معصوم شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کیجیے، کیونکہ اگر قانون آپ جانتے ہیں اور قانون کے آپ پاسدار ہیں اور رکھوالے ہیں تو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بینگ اے ایڈوکیٹ، بینگ اے بیرسٹر، بینگ اے جج، آپ نے جو فیصلے دینے ہیں، آپ نے جو کسی غریب کی مدد کرنی ہے وہ پیئر ہو کے کرنی ہے اور انتہائی شفاف انداز سے کرنی ہے۔ آج پاکستانی بھی اور پاکستان کی عوام بھی سوال کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے جو قانون کے رکھوالے ہیں کہ آج مدد کی اپیل بھی ہے اور ساتھ ہی ان قوانین کو سخت کرنے کی جو ہے وہ بات بھی ہے کہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشنز بھی ہوں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ ویژن تھا کہ پاکستان میں قانون نافذ کیا جائے، قانون موجود ہو، امپلیمنٹ ہو، لیکن کسی غریب پر نہیں، ایک طاقتور پر بھی جو ہے وہ اس کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ غریبوں پر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو پھنسا دینے سے پاکستان کے حالات نہیں سنوریں گے، بلکہ یہ بددعائیں جو ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ لے ڈوبیں گی۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، اور مجھے امید ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے آج ہم فاتحہ خوانی بھی کریں گے اور اپنے گھروں میں اہتمام بھی کریں گے، تاکہ ہم اپنا فرض جو ہے وہ اللہ کے حضور بھی اور قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے اس احسان کے تھرو بھی کہ انہوں نے ہم پر پاکستان دے کے بہت بڑا احسان کیا، یہ ہم اپنا چھوٹا سا فرض ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ سکون محسوس کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد